के तौर पे मुज़क्कर मुअन्नस जमा वाहिद की मुताबिकत की मुरक्कब अल्फाज की गलतियाँ, ये सारी चीज़ें हम जो है ना अक्सर हमसे सरफ नज़र हो जाती हैं, गलती हो जाती है। और हम कुछ चीज़ें तो गलतुल अवाम हैं, यानी वो गलतियाँ जो इतनी ज़्यादा तवातुर से होती आ रही हैं कि अब उन्हें कबूलियत मिल गई है, अब अहले ज़ुबान भी उन गलतियों को बर्दाश्त करते हैं। लेकिन कुछ गलतियाँ हैं उन्हें बर्दाश्त करने की गुंजाइश कम से कम अहले ज़ुबान के यहाँ नहीं है, या जो एकेडेमिया है वो उसको माफ़ नहीं करती उन गलतियों को। ठीक है, उनके बारे में हम कुछ बात करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं इसी से शुरू करता हूँ जो सबसे मुरक्कब अल्फाज। ठीक है, मुरक्कब अल्फाज के जो बनाने का एक उसूल है, मैं बहुत ज़्यादा बोल्ड पे शायद लिखूँगा नहीं, सिर्फ हेडिंग सुर्खियों से काम लूँगा, क्योंकि लिखने लग जाएंगे तो फिर बहुत वक्त ज़ाया होगा हमारा। मुरक्कब अल्फाज क्या होते हैं? कंपाउंड वर्ड्स, हाँ गालिबन अंग्रेज़ी में आप उसको कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। उर्दू में जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि दो मुख्तलिफ अल्फाज को मिलाकर एक नया लफ्ज़ बना लेना, जैसा कि हुब्बे वतन है, मरीज़ इश्क है, अवामुन नास है, ये अल्फाज जो है मुरक्कब अल्फाज हैं। ठीक है, मुरक्कब अल्फाज बनाने के बहुत सारे उसूल होंगे, लेकिन जो एक दो उसूल आप लोगों को बताने के हैं, आपको याद रखने के हैं, वो ये हैं कि अल्फाज जो दो अल्फाज आपस में मिलकर एक नया मुरक्कब लफ्ज़ बना रहे हैं वो एक ही ज़ुबान के होने चाहिए। ठीक है, उनका ओरिजिन एक ही होना चाहिए, यानी असलन एक ही ज़ुबान के अल्फाज हों, जैसा कि उर्दू में आपको पता है हिंदी, यानी खालिसन हिंदुस्तानी जो उर्दू है, हिंदी, फ़ारसी, अरबी और दीगर ज़ुबानों के अल्फाज बहुत ज़्यादा है। अब हम कोई भी मुरक्कब बनाते हुए ये देखें कि अगर ये लफ्ज़ उर्दू से आया है, उर्दू में आया है हिंदी से, दोनों अल्फाज उर्दू से हिंदी में आए हैं तो उनका मुरक्कब बन सकता है, फिर उनको बनाने का भी एक फार्मूला है। दोनों अल्फाज फ़ारसी से आए हैं तो भी उनका आपस में, वी कांट पॉसिबली मैरी अप द वर्ड्स फ्रॉम टू डिफरेंट ओरिजिन्स। ठीक है, हिंदी और अरबी का, हिंदी या फ़ारसी के अल्फाज को या दीगर ज़ुबानों के अल्फाज को इनमें से किसी के साथ मिला के मुरक्कब लफ्ज़ बनाने में देयर इज़ हाई रिस्क इन्वॉल्व, गलती हो सकती है। मैं आपको उसकी मिसालें दूंगा, आपको समझ आ जाएगी बात। अच्छा, अरबी और फ़ारसी में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो बुनियादी तौर पे अरबी ओरिजिन के हैं और फ़ारसी में भी एक्सेप्ट किए जाते हैं, फ़ारसी का पूरी तरह हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे अल्फाज भी हैं जो फ़ारसी ओरिजिन के हैं और अरबी में, लेकिन ऐसे बहुत कम अल्फाज हैं जो फ़ारसी ओरिजिन के हैं और अरबी में एक्सेप्ट किए गए हैं। लेकिन फ़ारसी के अंदर अरबी के बहुत सारे अल्फाज हैं ऐसे जो ओरिजिनली अरबी के हैं लेकिन फ़ारसी में भी काबिल कबूल हैं, वो अल्फाज मुरक्कब बना सकते हैं। मैं आपको उसकी एक मिसाल दूँ। जैसा कि हम अक्सर लिखते हैं जी, आए दिन शहर में आए दिन वारदातें होती फिर रही हैं, हो रही हैं। ठीक है जी, सही है। इसमें अब मिसाल के तौर अब इसमें गलती क्या है? आए दिन जी, आए रोज, गुड। लेकिन बल्कि नहीं, आपको दिस इज गोइंग टू कंफ्यूज यू। मैं आपको बिला रोक टोक लिख के बताता हूँ, बिला रोक टोक, ये ज़रा ज़्यादा, हाँ आए दिन से आप दिन ब दिन कर लेना। ठीक है, आए दिन तो चलो हो सकता है ज़ुबान बर्दाश्त करना है, दिन ब दिन बिला रोक टोक। हाँ, सोचो विचार। अब ये जो मुरक्कबात हैं, ये आपने देखे, ये मुरक्कबात उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें इनमें गलती क्या है इनके साथ? जी जी, अब बिला अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बगैर, विदाउट। रोक टोक खालिस्तान हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़। ठीक है, अब बिला रोक टोक का मुरक्कब बनाना, ये मुरक्कब जुमला, मुरक्कब लफ्ज़ जो है ये गलत है, क़वाइद की रूह से गलत है, ग्रामेटिकली गलत है। ठीक है, जिस उसूल के तहत हम ये बाउंड बना रहे हैं, इस उसूल के मुताबिक ये बाउंड नहीं बन सकता। हाँ, अगर इसे बिना रोक टोक लिखा जाएगा, ठीक है, बिना रोक टोक लिखा जाएगा
تو وہ درست ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ غلط ہے۔ اسی طرح دن بدن جو ہے یہ اس لیے غلط ہے کہ یہ جو بے درمیان میں لگا کر ایک مرکب بنایا گیا دن بدن، یہ والی بے ہے جو ہے جسے مختصراً یعنی یہ دن بدن بنیادی طور پہ لفظ اس فلسفی کے اوپر اس کو دن بدن بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ اب بنیادی طور پہ یہ اس لیے غلط ہے کہ دن ہندی زبان کا لفظ ہے، خالصاً ہندوستانی اردو کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو با بیچ میں آئی ہے it has been borrowed from Persian، فارسی سے آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو درست طریقہ کار ہے روز بروز لکھنا، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اگر روز بروز لکھیں گے تو وہ اس لیے درست ہوگا کہ روز فارسی زبان میں دن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، روز بروز درست ہے، بنا روک ٹوک درست ہے، اور روز بروز درست ہے۔ اسی طرح سوچو بچار، اب یہ مرکب عطفی ہے، مرکب عطفی اور مرکب اضافی، یہ دو لفظ میں نے کہہ دی، آپ اس کے روب میں نہیں آ جائیے گا، دس از سم تھنگ سمپل ڈالی ڈمپل۔ دو طرح کے مرکبات سے آپ کا بہت زیادہ واسطہ پڑے گا، ایک جو زیر لگا کے دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑ دیا، حب وطن، مریض عشق، دعوت حق، زیر لگا کے اپنا ایک بنا، یہ مرکب اضافی ہے۔ اضافت زیر کو اضافت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گرامر والی زبان میں، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ جہاں پہ واو یا کچھ اور لگا کے الفاظ مثال کے طور پہ دین و دنیا، آبا و اجداد، یہ مرکب عطفی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مرکب عطفی اور مرکب اضافی جو ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے ضروری ہے ان میں اضافت یعنی زیر لگا کر یا واو لگا کر اگر انہیں آپ نے بنانا ہے تو پھر وہ ضروری طور پر فارسی اوریجن کے الفاظ ہونے چاہیے، یعنی عربی اوریجن کے فارسی الفاظ یا فارسی اوریجن کے فارسی الفاظ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ اصول بھی وہاں سے لیا گیا مرکب بنانے کا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ سوچ و بچار اس لیے غلط ہے کہ سوچ اور بچار دونوں ہندی اوریجن کے الفاظ ہیں، البتہ غور و فکر آپ لکھیں گے تو پھر یہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بہت سارے اس طرح کے الفاظ ہیں، پھر کچھ عربی کے بھی ایسے اصول ہیں، جیسا کہ یہ آپ ضرور بر ضرور تشریف لائیے گا، ایسا ہی ہے نا، یہ ایک جملہ اکثر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں ضرور بر ضرور یہ کام کروں گا، ٹھیک ہے، میں ضرور بر ضرور یہ امتحان دوں گا، لیکن ضرور بر ضرور غلط ہے، کیونکہ ضرور عربی زبان سے آیا ہوا لفظ ہے۔ اب آپ کہیں گے سر آپ نے تو ہمیں الفاظ کے شجر نسب میں ڈال دیا، اب ہم ڈھونڈتے پھریں گے کہ بنیادی طور پہ یہ صاحب کہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ یہ چیز مطالعے سے آتی ہے، دیٹس دا ریزن آئی ایم سیئنگ دس از اے لاسٹ منٹ بریفنگ ناٹ دا ٹریننگ، اوکے۔ مطالعے کی عادت پیدا کیجیے تو یہ چیزیں آپ کو آ جائیں گی، خود پتہ چلنے لگ جائے گا۔ یہ غلط ہے اس لیے کہ یہ جو بر ہے یہ فارسی زبان سے آیا ہوا لفظ ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ مرگ بر امریکہ، وہ امریکہ مرد آباد کے نعرے جب فارسی بان لوگ لگاتے ہیں، افغان یا ایرانی، تو مرگ بر امریکہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بر جو ہے فارسی زبان سے آیا ہوا لفظ ہے، ضرور عربی سے آیا ہوا لفظ ہے، اگر اس کو گرامر کے مطابق یہ جو درست طریقہ کار ہے اس کو لکھنے کا وہ ضرور بالضرور، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ ایسے الفاظ سے ویسے بہتر ہے بچ ہی جائیں، جو ہے نا خواہ مخواہ ان میں زیادہ بھاری بھرکم۔ اچھا، اس سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہماری مضمون کی زبان جو ہے، جو آپ مضمون لکھنے جا رہے ہیں 30 نمبر کا، اس کی زبان حد الوسع حد تک سادہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم اگر دیکھیے آگے جو بیٹھے ہوں گے چیک کرنے والے، وہ اردو کا کوئی بڑا پرانا کھتری قسم کا پروفیسر ہوگا، ٹھیک ہے، ہم اس کو امپریس نہیں کر سکتے، سیدھی سی بات ہے، تو ہم بس اس کے شر سے بچیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ بھاری بھرکم الفاظ استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے، until unless وہ لفظ وہاں ناگزیر ہے اور وہ آپ کو آتا ہے اور آپ اس کے معنی معلوم ہے، ٹھیک ہے، and there is no risk involved، ٹھیک ہے۔ تو ایک کام کی بات جو پہلے باندھی ہے وہ یہ ہے کہ مضمون نویسی جو ہے اس کی زبان سادہ ہونی چاہیے، کیونکہ عموماً آپ کو موضوعات بھی ایسے ملتے ہیں جو عوامی زندگی کے موضوعات ہوتے ہیں، بڑی عملی قسم کے موضوعات ہوتے ہیں۔ ادبی موضوعات پہ مضمون اگر آ بھی جائے تو اگر آپ کوشش کریں کہ اس سے بچ جائیں، کیونکہ ادبی موضوعات جو ہوتے ہیں نا ان کی زبان بھی زیادہ ادبی کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کریں آپ کا مطالعہ اچھا ہوگا، ٹھیک ہے، شعر آ گیا کہ جی غالب کی نثر، ٹھیک ہے، یا غالب کے حصے مزاح، مضمون آ گیا، آپ نے پڑھ رکھا ہے اس کا سارا کچھ، لیکن آپ کو اس کے لیے اس کا وہ والا پھر لٹریری ڈکشن میں جانا پڑے گا وچ از گوئنگ ٹو لینڈ یو ان اے ٹربل، ٹھیک ہے، اس سے بچ جائیں، ضروری نہیں ہے کہ بہت ادبی زبان۔ لیکن یہ کچھ اصول اس لیے بتا رہا ہوں کہ
خیر یہ جملوں کی درستی جو ہے نا، جملوں کی درستی والا وہ جو 10 نمبر کا سوال ہے، اس میں یہ چیز جو ہے یہ اس سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ پھر اس طرح کی بہت ساری کچھ چیزیں میں آپ کو زبانی بتا دوں، جیسا کہ برلب سڑک، یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، کم ہی آپ نے سنا ہوگا لیکن ہوتا ہے، غلط ہے، ظاہر ہے برلب سڑک تو کی نہیں بنتا، سڑک خالصاً ہندی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور برلب تو فارسی زبان کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جس طرح آپ کہیں کہ کیا ایک اور کچھ ایسے الفاظ بنے ہوئے ہیں، کافی سارے ہم ہاں اچھا کچھ املا کی غلطیاں لگے ہاتھوں میں آپ کو املا کی غلطیاں بتا دوں جو ہم کرتے ہیں۔ املا کی غلطیوں میں ہم اکثر لکھتے ہیں کہ تابع دار، مرکب الفاظ ہم نے بھگت لی، یہ میں آپ کہیں تو میں مٹا دوں، آپ ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں، مٹا دوں اسے؟ اچھا پہلے تو کیا ہوا کہ اصول زبان میں آپ نے خیال رکھنا ہے مرکب الفاظ کا، ٹھیک ہے۔ چھوٹی سی ایک اور آپ کو ٹینشن دینے والی بات کر رہا ہوں، وہ ہے املا، کیونکہ املا فی زمانہ اردو لکھنے والوں کا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کا املا کمزور ہے، اور اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم آج تک یہ کہتے رہے میری املا کمزور ہے، سر کہہ رہے ہیں لوگوں کا املا کمزور ہے، جی املا مذکر لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری تذکیر و تانیث کی مذکر مؤنث کی غلطیاں بھی ہم کرتے چلے آئے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ میں اتنی دیر آپ کے دماغ کا دہی کرتا رہوں گا اور آپ کہیں گے کہ ہیں اس سے پہلے تو دماغ کی دہی ہوا کرتی تھی، آج سر نے دماغ کا دہی کر دیا، تو انکشاف ہوگا کہ دہی مذکر لفظ ہے۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو مذکر مؤنث کی غلطیاں ہم جو ہے اپنے اس میں کرتے رہتے ہیں۔ املا کی غلطیوں میں بہت زیادہ جو کامن جو چیزیں ہیں، جیسا کہ ایک لفظ ہے تابع دار، ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ یہ اسی کی ڈومین میں آتا ہے، وہ جو مرکب الفاظ کی بات ہو رہی ہے۔ تابع عربی زبان کا لفظ ہے، اور دار فارسی زبان سے آیا ہوا ہے، داشتن مصدر سے نکلا ہوا ہے لفظ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تابع فرمان ہوتا ہے، تابع دار کوئی لفظ نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک لفظ شارع، لوگ لکھتے ہیں شارع عام، یہ شارع عام نہیں ہے، ٹھیک ہے، نو ٹریسپاس، ٹھیک ہے، اس کو اردو میں لکھا جاتا ہے یہ شارع عام نہیں ہے، یہ غلط ہے، شارع لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا راستہ، بگ روڈ، ٹھیک ہے، ہائی وے یا وٹس ایور۔ اسی طرح کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ویسے آپس میں ان کی شکلیں ملتی جلتی ہیں، جس وجہ سے ہمیں کنفیوز کرتے ہیں، جیسے کہ حساب بے باک ہونا، اکاؤنٹس کلیئر کرنے کے لیے حساب بے باک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ حساب باک ہونا لفظ ہے اور وہ بھی ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ املا کی دیر آر 1 ملین ورڈز کے جو ہم نارملی اپنی اس گفتگو میں غلط بولتے ہیں۔ ان دنوں میں دیکھیے، I wish you good luck for this attempt, but if in eventuality you have to sit the exam again اور دوبارہ آپ زیادہ اس کے ساتھ تیاری کے ساتھ بیٹھنا چاہیں امتحان میں، تو 2-4 چیزیں ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو سے پہلے بھی میں یہ بات کر چکا ہوں، اردو میں ایکسپریس اخبار ہے، ٹھیک ہے، اردو اخبار جو ہے، جو مین اسٹریم کے اردو اخبار آ رہے ہیں انہیں پڑھا کریں، ان کے آپ کو 2 فوائد ہوں گے۔ ایک فائدہ آپ کو ان سے یہ ہوگا کہ آپ کا املا درست ہوگا، آپ کی اردو زبان بہتر ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہماری روز مرہ کی سماجی اور سیاسی زندگی کے جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے، جن پہ امتحان میں بھی گفتگو ہو سکتی ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، ان کے متعلقہ اصطلاحات کا آپ کو پتہ چلے گا کہ اردو میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی جی اپنا الفاظ انگریزی میں بہت زیادہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایسی پولیٹیکل ٹرمز آ رہی ہیں، کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ابھی بنا ہوا ہے اس کے حوالے سے بہت ساری ایسی انگریزی ٹرمز سامنے آتی ہیں، نئی جو ہے وہ اصطلاحات سامنے آ رہی ہیں۔ ہمیں ان کا اردو پتہ ہوگا تو ہم ان کے اوپر اردو میں کوئی بات کر سکیں گے، اور ان کی اردو ہمیں پتہ چلے گی اخباروں سے۔ زائدہ ہنا کے کالم آپ میں سے کسی نے پڑھے ہیں؟ زائدہ ہنا کو جانتی ہیں آپ لوگ؟ بھیا آپ تو جانتے ہوں گے، آپ تو یقیناً جانتے ہوں گے زائدہ ہنا کو، یار جونی لیا کی بیگم، یار نہیں جانتے آپ؟ اچھا جی پلیز وعلیکم السلام۔ زاہدہ ہنا کا کالم نرم گرم شائع ہوتا ہے ایکسپریس اخبار میں، ونڈرفل تھے، اس کو پڑھا کریں، کیونکہ
تھوڑا سا لیفٹ کی ٹینڈنسیز کی رائٹر ہے بٹ شی از اے ونڈرفل رائٹر. زبان بہت اس کی ساؤنڈ ہے, بڑی اچھی زبان ہے اردو میں, اور ظاہر جو خیالات ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں وہ بھی بڑی ایک پڑھنے کا مواد ہے. ٹھیک ہے. اس طرح وجاہت مسعود کا اس کا کالم ہے, وجاہت صاحب کے کالم کا کیا نام, تیشہ نظر. ٹھیک ہے. یہ وہ کالمز ہیں جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں, ان سے آپ کی زبان. ہارون الرشید صاحب کا ہے, ہارون الرشید صاحب کے کالم کا نام ہے, مجھے باتوں میں یاد آ جائے گا, ابھی بھول گیا. لیکن ہارون الرشید کو بہت اچھی اردو لکھتے ہیں, وہ زائدہ ہنا بہت اچھی اردو لکھتی ہیں, وجاہت مسعود صاحب بہت اچھی اردو لکھتے ہیں. ان لوگوں کے کالم اخباروں میں پڑھا کریں, آپ کو دو طرف سے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. ایک طرف سے آپ کا موضوعات بھی تیار ہو رہے ہوں گے, زبان بھی آپ کی ساؤنڈ ہو رہی ہوگی, پالش ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے. ان کو پڑھا کریں. تو املا کی بہت ساری غلطیاں ہیں, وہ اس طرح کی اخبار وغیرہ پڑھتے رہنے میں آپ کی درست ہوں گی, اور تھوڑا سا اٹینٹو ہو کے اس کو پڑھا کریں. ٹھیک ہے. بہت سارے اس طرح کا زمین و آسمان لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو مرکبات کی بات کریں, لیڈران قوم ہے, چیخ و پکار ہے, سوچ و بچار ہے, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. چیخ پکار ہوتی ہے, سوچ بچار ہوتی ہے. ہاں, چیخ پکار کو اگر آپ نے زبردستی مرکب عطفی بنانا ہی ہے تو اس کو آہو فریاد کہہ سکتے ہیں, آہو فغاں کہہ سکتے ہیں اگر واو لگانی ہے, لیکن چیخ و پکار نہیں ہوگا. چیخ پکار ہوگا, سوچ بچار ہوگا, کیونکہ یہ پیورلی ہندی زبان کے لفظ ہیں, ان کا مرکب اضافی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. ہندی زبان میں مرکب اضافی بنانے کا بڑا سمپل سا فارمولہ ہے کہ اس کے درمیان میں کچھ نہیں ہوگا, نہ کوئی اضافت ہوگی, نہ واو, نہ الف لام, کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ شعرۂ عام ہے, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اب حامی بھرنا یہ ایسے ٹھیک ہے یا ایسے ٹھیک ہے؟ حامی بھرنا یہ والا ہی ہوگا. ہاں, میں نے یہ کام کرنے کی حامی بھر لی. ٹھیک ہے. یہ درست ہے. جی ٹھیک ہے. ابھی تک آپ اس کو درست سمجھتے چلے آئے ہیں نا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ کا حامی و ناصر, حامی حمایت کرنے والا جب کہیں گے تو وہ یہ والا حامی ہوگا. یہ حامی ہندی زبان والی ہے, ہاں سے نکلی, ہاں, یس. ٹھیک ہے. حامی بھر لی, ہاں کہہ دیا. ٹھیک ہے. اس کو ایکسیپٹ کر لیا. ٹھیک ہے. اب یہ وہ حامی بھرنا ہے, اور یہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اس طرح کی بڑی کامن غلطیاں ہیں, جیسے صدا اور صدا. ٹھیک ہے. صدا خوش رہو. ٹھیک ہے. غریب کی, فقیر کی صدا کسی نے نہیں سنی, فقیر نے صدا لگائی. ٹھیک ہے. اگر آپ میں سے کوئی خاتون اس کو ایسے بھی لکھیں گی تو مجھے حیرت نہیں ہوگی بائی دی وے. ٹھیک ہے. کیونکہ آج کل ماشاءاللہ جو گرامر کے حوالے سے قابلیت چل رہی ہے لوگوں کی, اس سے کچھ بھی بعید نہیں. صدا, آواز, صدا, یہ ہندی زبان کا, پیورلی ہندی زبان کا لفظ ہے. یہ عربی سے آیا ہوا لفظ ہے اردو میں. ٹھیک ہے. جی پلیز. ہمیشہ کے, جی بس, یہ ہمیشہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ صدا ہندی زبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. تو صدا خوش رہیے اس کے ساتھ, اور فقیر نے صدا لگائی سواد کے ساتھ. یہ بہت سارے اس طرح کے الفاظ ہیں, ہم ان کی طرف چل پڑیں گے. تو پھر مثال کے طور پہ آپ ایک یہ شعر ہے, یہ چیز ہے, یہ بات ہے, یہ آپ غالب کی نظر کرنا چاہ رہے ہیں, نہیں. فلڈ میں, سیلاب میں بہت سارا جو جان و مال جو ہے لوگوں کا, وہ سامان جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو گیا. اب کون سی نظر ہو گیا؟ یہ والی نظر یا یہ والی نظر؟ چلے. اب لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ غلطی بھی اکثر لوگ کرتے ہیں, بہت لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کی املا کی غلطیوں سے بچیں. ٹھیک ہے. او یس, اب مجھے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ یاد آ رہی ہیں چیزیں, لیکن دے آر امپورٹنٹ. پرواہ, مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ ایسے لکھ رہے تھے, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. ڈیفینیٹلی ہم غلط لکھ رہے ہوتے ہیں, بیکاز اس کا درست طریقہ ہے ایسے, پرواہ نہیں کی. ٹھیک ہے. جی آیا ہوا تھا پچھلے پی ایم ایس کے امتحان میں, یا کسی میں آپ کی نظر کرتا ہوں, وہ اوپر والا تھا لگانا نہیں. بالکل بالکل بالکل, زبردست, بہت زبردست بات. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑی ایک مطلب کامن سی چیز ہے, وہ مجھے لگتا ہے if I'm not mistaken, وہ والی غلطی زیادہ تر خواتین کرتی ہیں, پتہ نہیں کیوں. یہ ویسے مطابقت کا سوال ہے, مطابقت کے ٹاپک کی طرف جائیں گے.
اپنا پاکستان ترقی کر رہا ہے، لڑکیاں سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، لڑکیاں سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھ رہی ہیں، لیکن وہ اس کو لکھتی کیسے ہیں؟ دس از سم تھنگ ویری کامن. یہ والی غلطی بہت کامن ہے.